मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। तोपों की सलामी से दिन का आगाज। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। शक्करपड़ियां ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्ला अफवाज शानदार परेड करेंगी। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-10C पहली बार फ्लाई पास्ट करेंगे। OIC वज़राए खारजा भी शरीक होंगे। यौम पाकिस्तान पर सदर और वजीर आजम का कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, आज के दिन मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाब की बजाय अलहदा रियासत का मुतालिबा किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, 23 मार्च तख्लीक पाकिस्तान के हकीकी मकासद पर कारबंद रहने की तजदीद का दिन है। बाबा कौम और तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश करते हैं। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टर चस्पा। पोस्टर्स पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, वजीर आज़म इमरान खान और जनरल खबर जावेद बाजवा की तस्वीर आवेजा। कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट की पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। हम ताबाबद सैयो तगय्युर के वली है, हम मुस्तफवी 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 है, हम मुस्तफवी 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 है, मुस्तफवी है। वजीर आज़म इमरान खान ने आलम इस्लाम के सामने मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन का मुकदमा पेश कर दिया। इस्लामाबाद में OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की इमदाद पर भी जोर। कहा, मुस्लिम ममालिक को आलमी मामलात पर एक मौक़िफ़ अपनाना होगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद मंजूर होने पर सबको मुबारकबाद। कहा, इस्लाम सिर्फ एक है जो रसूलुल्लाह का इस्लाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना जंगी जुर्म है। कश्मीरियों से बुनियादी हुकूक छीन लिए गए, गासिबाना कब्जा हुआ, लेकिन मुस्लिम दुनिया खामोश रही। आलमी बरादरी ने भी मकबूजा कश्मीर के हल के लिए जोर नहीं दिया। सलामती काउंसिल की करारदादों की बरक्स कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया। OIC सेक्रेटरी जनरल ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत खत्म करने के भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। कहा, कश्मीरियों को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। फलस्तीन से मुतालिक इसराइल की पॉलिसी पर तशवीश। बोले, फलस्तीनियों को बुनियादी हुकूक से महरूम न किया जाए। यमन मसले का पायदार हल होना चाहिए। अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल से निमटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। रोहिंग्या मुसलमानों की बाइज्जत वापसी का मुतालिबा। सऊदी वजीर खारजा का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कहा, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। आलमी करारदादों के मुताबिक फलस्तीन के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। यमन के अवाम को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम कर रहे हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होना मुस्लिम उम्मा की कामयाबी करार दिया। कहा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान की खुसूसी दावत पर कॉन्फ्रेंस में शरीक। वांग जी ने कहा, चीन ने हमेशा आलमी अमन के लिए काम किया। मुस्लिम दुनिया के साथ शराकत दारी के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी को किसी एक फिरके के साथ जोड़ने की मुखालिफत करते हैं। कश्मीर पर OIC के मौक़िफ़ और फलस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, उनकी राय में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों का वोट गिना जाना चाहिए, क्योंकि आइन के तहत रुकन अपना वोट डाल सकता है। पार्टी के खिलाफ वोट देने के बाद ही आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। आइन बनाने वालों की मंशा ये होती है कि पार्टी का रुकन मुखालिफत में वोट दे नहीं सकता, तो ये आइन में लिख दिया जाता। सदारती रेफरेंस में यही सवाल उठाया गया है कि मुनहरिफ रुकन का वोट गिना जाए या मुस्तरद किया जाए। अदालत ने मुझसे भी मुआवनत तलब की है। आर्टिकल 63 की तशरीह सदारती रेफरेंस पर सियासी जमातों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सरबराही करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन, मजहर आलम मियाखेल, मुनीब अख्तर और जमाल खान मद्दोखेल बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें फरीक बनना चाहें तो बन सकती हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, वजीर आजम नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की।
نواز شریف نے کبھی فوج کے کسی کام سے انکار نہیں کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، لفظ با لفظ آرمی چیف کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ اپوزیشن کی حکومتی اتحادی ایم کیو ایم کو منانے کی کوششیں، مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا متحدہ رہنماؤں سے رابطہ، اسلام آباد میں ملاقات کرنے پر اتفاق، ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے اپوزیشن کی حمایت سندھ کے بلدیاتی قانون میں تبدیلی سے مشروط کر دی۔ ملک میں کورونا ختم ہونے کے قریب 2 سال کے دوران ایک دن میں پہلی بار کوئی بھی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 443 کیسز سامنے آ گئے۔ ملک میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 1.28% رہی۔ سابق امریکی خاتون اول ہنری کلنٹن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ہلری کلنٹن کو کورونا کی معمولی علامات ظاہر ہوئیں۔ ہلری کے شوہر بل کلنٹن کا ٹیسٹ منفی آیا۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کووے موسوی نواز شریف پر الزامات سے دستبردار، معافی بھی مانگ لی۔ شہباز شریف نے کہا کہ کووے موسوی کو معافی نامہ نیب نیازی گٹھ جوڑ پر فرد جرم ہے۔ نواز شریف کی بے توقیری کے لیے انتقام کی ہر حد عبور کی گئی، تحقیقات کے نام پر اربوں روپے ضائع کیے گئے، حساب کون دے گا؟ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کووے موسوی خود نیب کا مجرم ہے۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس بوکھلاہٹ کا اظہار ہے۔ شریف خاندان کی کرپشن کا ثبوت ان کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر لندن کے مہنگے ترین اپارٹمنٹ ہے۔ کلبری فونٹ کا جاری حلف نامہ ہو یا مریم کے بیانات پر ہر لفظ کرپشن چھپانے کا بیانیہ ہے۔ مریم نواز نے کہا عمران خان 65 ملین پاؤنڈز خرچ کر کے نواز شریف کے خلاف 65 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ کووے موسوی کا معافی نامہ عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ بتانا ہوگا قوم کا پیسہ انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے پر بہانے کا اختیار کس نے دیا؟ نواز شریف کا صبر تمہارے جبر سے جیت گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن نے کہا امپائر سیاسی گیم میں نیوٹرل نہیں ہوتے۔ نیوٹرل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امپائر ہمارے ساتھ ہو گیا۔ نواز شریف کو حساب دینا ہوگا، دھوکہ دے کر لندن کیوں گئے؟ اپوزیشن کو نئی کابینہ بناتے مشکلات ہوں گی۔ مسلم لیگ نون اپوزیشن کو نقصان پہنچائے گی۔ تحریک عدم اعتماد کا پاس ہونا عمران خان کی خوش قسمتی ہے۔ عوام کو عمران خان کی باتوں سے فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد آمد، تحریک عدم اعتماد پر تعاون مانگ لیا۔ سربراہ پی ڈی ایم نے کہا مطمئن ہو کر جا رہا ہوں، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یقینی ہے، متحدہ کو اعلان کرنے میں 1-2 دن لگ جائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی بولے فضل الرحمان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، حکومت کم از کم ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی۔ تحریک انصاف کے منحرف ایم این اے احمد حسین ڈہر نے کہا عمران خان نے خود بہت دفعہ وفاداریاں بدلی، بتائیں نون لیگ کے بندے توڑنے کے لیے کتنے پیسے دیے، ہمیں عزت نہیں دی جاتی، عثمان بزدار ہماری بات نہیں سنتے۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں کہا ہم پر لوگوں سے حملے کروائے جا رہے ہیں، مطالبات پورے ہوئے تو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، مطالبات پورے نہ ہوئے تو آخری وقت میں فیصلہ کروں گا۔ رہنما پی ٹی آئی فیصل واوڈا نے کہا عمران خان کے ارد گرد کچھ لوگ بھی تحریک عدم اعتماد میں ملوث ہیں، کوئی شیروانی سلوانے دے دیتا ہے اور کوئی پاجامہ، کسی کے پاس کپڑا بھی پورا نہیں۔ پروگرام ہم مہر بخاری کے ساتھ میں کہا حکومت کارڈ شو کرے گی تو اپوزیشن کو فیس سیونگ کی ضرورت ہوگی، فصلی بٹیروں کو پارٹی میں شامل کرنا غلطی تھی۔ عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، بہتر ہوگا پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ میں ہی حل کیے جائیں۔ سپریم کورٹ کا جلسوں سے روکنے کی درخواست پر سماعت کا حکم نامہ جاری، اٹارنی جنرل کو سیاسی جماعتوں کے وکلاء کی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ معاملات کرانے کی ہدایت، کہا ریڈ زون سے باہر جلسے کے لیے اٹارنی جنرل سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام کا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ اعتدال پسند حکمرانوں کے درس سے لگا کہ اسلام کا کوئی دوسرا رنگ بھی ہے، کوئی روشن خیال، شدت پسند، جدت پسند، انتہا پسند اسلام نہیں۔ حیران ہوں 1.5 ارب مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ کیسے جوڑا گیا۔
خوش ہوں کہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا OIC اجلاس سے دنیا میں مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لیے تاریخی پیش رفت ہے۔ اجلاس افغانستان کی سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنے میں مددگار ہوگا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے درپیش چیلنجز کا حل تلاش کیا جا سکے گا۔ آرمی چیف سے سعودی عرب اور کرغزستان کے وزراء خارجہ کی ملاقات۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سے آذربائیجان کے وزیر دفاع بھی ملے۔ پشاور کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ، 2 پائلٹ شہید۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تربیتی طیارہ معمول کے ٹریننگ مشن میں گر کر تباہ ہوا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز نے تحقیقات کے لیے انکوائری بورڈ تشکیل دے دیا۔ کراچی کے علاقے صدر میں فائرنگ سے سابق SHO سمیت 2 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق سابق SHO ارشد پپو قتل کیس میں ملزم تھا۔ برطرف پولیس افسر کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11B میں شادی کی تقریب کے دوران سٹیج گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، ناش عباسی شہید اسپتال منتقل۔ وزیر اعظم عمران خان نے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت دن دہاڑے ڈکیتی قرار دی۔ کہا کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر امہ کی حیثیت سے ہم ناکام رہے۔ بھارت اور اسرائیل پر عالمی برادری نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ فلسطینیوں سے زیادتی کے خلاف کوئی حقیقی کام نہیں ہو رہا۔ UN سیکرٹری جنرل نے روس یوکرین جنگ کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اینٹونیو گوتریس نے OIC اجلاس میں خطاب کے دوران کہا متنازع علاقوں کو تسلیم کر کے روس نے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ OIC امن، سلامتی، ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ روشن مستقبل کے لیے ہم مل کر مشترکہ چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں۔ روس کے وجود کو خطرہ ہوا تو ایسی صورت میں جوہری ہتھیار استعمال کریں گے۔ ترجمان کرملن نے کہا کہ جوہری ہتھیار متعین اصولوں کے تحت استعمال کیے جائیں گے۔ ملکی سلامتی سے متعلق ہمارے اصول متعین اور پبلک ہیں۔ ترجمان پینٹاگون نے کہا کہ کسی ذمہ دار جوہری ملک کو اس طرح کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ روس کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کا ممکنہ استعمال تباہ کن ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلامی ممالک کو غیر جانبدار رہنے کا مشورہ۔ کہا مسلمان 1.5 ارب ہیں لیکن کوئی ہماری آواز نہیں سنتا۔ مسلمان ممالک کی اپنی اپنی خارجہ پالیسی ہے۔ کسی بلاک میں جانے کے بجائے متحد رہ کر امن میں شراکت دار بنے۔ وزیر اعظم کا روس یوکرین تنازع پر تشویش کا اظہار۔ کہا جنگ سے ترقی پذیر ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ چین اور OIC ممالک مل کر کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم کی دنیا سے افغان عوام کی مدد کی اپیل۔ کہا 40 سال بعد افغانستان میں امن کا موقع ملا۔ افغانستان کو مستحکم بنانا ہوگا۔ افغان عوام کی مدد کرنا ہوگی۔ افغان سرزمین سے بین الاقوامی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ مستحکم افغان حکومت ہی افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ افغان عوام کبھی بھی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا پاکستان مسلم امہ کی قیادت کر رہا ہے۔ اپوزیشن خصوصاً 2 لوگوں نے کانفرنس کو ناکام بنانے کے لیے پوری کوشش کی۔ دونوں لوگوں کو خصوصی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کانفرنس کامیاب ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومت OIC اجلاس سے تحریک عدم اعتماد کو کاؤنٹر کر رہی ہے۔ اتنے بڑے منصب پر ایسے آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ حکومتی اتحادیوں پر تلافی واجب ہو چکی ہے۔ PTI حکومت بالکل تنہا ہو چکی۔ ملکی تباہی میں عمران خان کا ساتھ دینے والا بدبخت ہوگا۔ خود کو امر بالمعروف کہنے پر ان کو شرم کرنی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا امید ہے OIC کانفرنس سے مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی نئی راہیں کھلیں گی۔ کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ حقائق نے گلوبل آرڈر کو تبدیل کر دیا۔ غیر یقینی صورتحال ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ 1 سال پہلے کوے موسوی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کرپٹ ہے۔ 1 سال میں کیا ہو گیا کہ نواز شریف دودھ کا دھلا ہو گیا؟ تب جھوٹ تھا یا اب؟ کوے کا بیان جج شمیم والے ڈرامے کی دوسری قسط ہے۔ ابھی کرائے کے اور گواہ پیدا کیے جائیں گے لیکن رسیدیں نہیں ملیں گی۔ تحریک انصاف پریڈ گراؤنڈ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کو کامیابی ملے گی۔
منحرف اراکین واپس آئیں گے۔ اپوزیشن کی بھی عوامی مہم کی تیاری، مسلم لیگ نون کا 26 مارچ کو راولپنڈی میں جلسے کا فیصلہ، مولانا فضل الرحمان کی کارکنوں کو لانگ مارچ کی تیاری کی ہدایت، کہا لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو کو مالاکنڈ جلسے میں شرکت سے روک دیا، خلاف ورزی پر کارروائی کی وارننگ، پیپلز پارٹی آج درگئی میں میدان سجائے گی۔ کشمیر پر OIC کے رابطہ گروپ کا اجلاس، پاکستان کا قراردادوں کی بجائے عملی اقدامات اٹھانے پر زور، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا، کشمیریوں کو تشدد، جبری گمشدگیوں کا سامنا ہے، مسئلہ کشمیر کا کشیدگی بڑے سانحے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، خطے کے پائیدار امن کے لیے تنازع کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ صدر اسلامی ترقیاتی بینک ڈاکٹر محمد سلیمان نے کہا افغانستان کے لیے دیگر عالمی اداروں سے مل کر کام کر رہے ہیں، انسانی بنیادوں پر ٹرسٹ فنڈ افغانستان کی دیہی آبادی کی بہبود کے لیے کام کرے گا، درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے تمام ممالک مربوط کوششیں کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا اسلام نے 1500 سال پہلے خواتین کو حقوق دیے، ایسے حقوق یورپ میں 100 سال پہلے بھی نہیں تھے، اسلام نے خواتین کو وراثت میں حق دیا، پاکستان میں 70% خواتین کو وراثت میں حصہ نہ ملنے پر ہم نے قانون پاس کرایا۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں خوفناک حادثہ، ٹرک کی کار سے ٹکر کے نتیجے میں 6 طلباء جان کی بازی ہار گئے۔ تائیوان میں 6.6 شدت کا زلزلہ، زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری، زلزلے سے تاحال کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ کراچی میں جامعہ اردو میں 2 طلباء تنظیموں میں تصادم میں ایک دوسرے پر پتھراؤ سے 3 طلباء زخمی ہو گئے، مشتعل ڈنڈا بردار طلباء کا یونیورسٹی میں گشت، پولیس کے پہنچنے پر طلباء تنظیم کے کارکن فرار ہو گئے۔ پتوکی میں باراتیوں کے مبینہ تشدد سے شہری کی ہلاکت، 12 افراد گرفتار، پولیس کے مطابق ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شہری پر تشدد کی تصدیق نہیں ہوئی، پولیس کی مزید تحقیقات جاری۔ خیبر پختونخوا پولیس میں لیڈی کمانڈوز کا نیا دستہ شامل ہو گیا، نوشہرہ ٹریننگ سینٹر میں دستے نے تربیت مکمل کر لی، خواتین کمانڈوز کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف لڑنے کا عملی مظاہرہ۔